الصلاة بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، ائمہ طاہرین کے قاتلوں پر لعنت، ائمہ طاہرین کے منکروں پر لعنت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سب سے پہلے تو آپ کو دعا کرنا ہوگی کہ میں کچھ دیر آپ سے خطاب کر سکوں، کیونکہ بس ایک دم یوں سمجھیں کہ قبر کے کنارے سے پھر واپس ہوا ہوں میں آج. ہاں، اور اس وقت بھی چکر آ رہے ہیں، جسم میں لرزہ ہے، تھوڑا سا اونچا بولوں تو سانس اکھڑ جاتی ہے. اور پھر مومنین بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں. خان گڑھ جانا تھا، فون پہ بتایا کہ میری طبیعت کا یہ عالم ہے، واسطے آ جائیں بس شکل دکھا دیں مومنین کو. پھر جا کے شکل دیکھنے پہ کون راضی ہوتا ہے کہ جی تھوڑی سی ممبر پہ شکل دکھا دیں. 15 سے 20 منٹ بمشکل پڑھ سکا ہوں، پھر گر گیا ہوں. تو لیکن آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ یہ تو 85 بار آپ نے آزمایا کہ میں دانستہ بخل کبھی نہیں کرتا، آج بھی عمدن کوئی بخل نہیں کروں گا. اگر برداشت سے باہر ہونے لگا تو پھر آپ ناراض نہیں ہوں گے، اور امید تو ہے. مولانا صاحب کی شفا یابی کے لیے نعرہ حیدری. باب الحوائج کا ذکر ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی. معلوم ہے آپ سب کو کہ آج کس ذات قدسی صفات کا ذکر ہونے لگا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر تم مجھے بیمار بن کے دکھاؤ گے تو پھر میں نے پڑھ لیا. ہر ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی خصوصیت وابستہ ہوتی ہے. باب الحوائج تو 5 ہیں. ویسے تو ان کے گھر کے جانور بھی حاجت روا ہوتے ہیں. لیکن من حیث المنصب 5 ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور یہ جو ترتیب ہے باب الحوائج کی، اس کی لم اور علت کل رات کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس ذات کا لقب صرف باب الحوائج ہی نہیں، میرے سردار کا ایک اور لقب بھی ہے جو بظاہر ذہن میں رہے، بظاہر کسی بھی معصوم کے ساتھ من حیث اللقب نہیں ملتا. اور وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے قاضی الحاجات. ہاں، آپ کو قاضی الحاجات کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے قدر،
उसी से तकदीर बनती है, और एक होती है कज़ा। जो कज़ा के फैसले करे वो होता है काजी। यहीं से अल्लाह अकबर, अजीब गरीब बात आ गई अचानक सामने। पहले एक छोटा सा सवाल करता हूं, फिर वो हकीकत आपके सामने आती है। याकूब और यूसुफ में बड़ी हुज्जत कौन है? हाँ, ये सोचने वाली बात ही कोई नहीं है, आपकी सोच में पड़ गए जनाब याकूब, क्योंकि यूसुफ पर भी हुज्जत रहे हैं, बाप भी हैं, इल्म में भी ज्यादा हैं। लेकिन फिर क्या वजह थी कि याकूब को हाजत रवाई के लिए यूसुफ के कपड़े का मोहताज होना पड़ा? नहीं समझ में आ रही? यानी यूसुफ की जात का नहीं, यूसुफ के कुर्ते का, पैराहन का, आंखों से लगाया। कुरान है, सूरह यूसुफ पढ़ लेना, बीनाई मिल गई। एक तो हमारा भला किया, यूसुफ के कुर्ते को आंखों पे रख के उससे शिफा मांग के हमारा भला किया कि कल अगर तुम आलम के फरेरों को आंखों से लगा रहे हो तो कोई शिरक न कह सके। हालांकि याकूब नबी हैं, खुदा से राबता है, वही से मरबूत हैं, फिर भी यूसुफ से नहीं बल्कि हुज्जत के कपड़े से शिफा ले रहे हैं। एक तो ये, और दूसरे, जब मैं डॉक्टर साहब इसको यानी तहकीक के मीज़ान में तोलता हूं तो बात ये सामने आती है, उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा कि यूसुफ के साथ बेजुर्म एक ज्यादती हुई थी, उसका सिला अल्लाह ने ये दिया कि अपने से बड़ी हुज्जत के लिए भी हाजत रवा हो गए ये यूसुफ। बैठे हो, चले गए हो हैं? हाँ, तबीयत में जितनी बीमारी हो, लफ्ज मेरे बीमार नहीं हुआ करते, वो वही होते हैं, और आज भी इंशाल्लाह वही हैं। सर उठाना, मेरी तरफ देखना। ज्यादती क्या हुई कि बेगुनाह जिंदान में रहे, इसलिए खुद से बड़ी हुज्जत के भी हाजत रवा हो गए। तो क्या मेरा आज का बाबुल हवाइज बेगुनाह नहीं रहा जिंदान में? तो इसको कितना बड़ा हाजत रवा होना चाहिए है? यूसुफ से मर्तबा भी करोड़ों गुना बड़ा है, तो फिर हाजत रवाई का मकाम भी करोड़ों गुना बड़ा होना चाहिए। इसी बुनियाद पर हालांकि यूसुफ का भी क़ज़ा में अमल दखल है। कई मरतबा खुद मैंने आपको आयत सुनाई है ख्वाब की ताबीर बताते हुए कि जो सिद्दीकी साहब झूठा ख्वाब देखने वाला, यानी देखा नहीं कुछ, वहीं बैठे बिठाए घड़ लिया कि मैंने ख्वाब देखा, तो उसे कहा इसकी जगह फांसी तुम लटकोगे, ये आजाद हो जाएगा। मैंने तो ख्वाब नहीं देखा, मैंने तो ऐसे कह दिया। तो सूरह यूसुफ कहती है कि यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा क़ुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीहि तफ़्तफ़ियान, देखा या नहीं देखा, अब जो मैंने कहा वो क़ज़ा हो गई। अब मेरा
میرا کہا قضا ہو گئی، تو جو ہے ہی قاضی الحاجات ہے. پھر یوسف یعقوب کا نائب ہے، میرا مولا محمد کا نائب ہے. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں خبر کون ہے بگار والا، کون ہے مجلس والا. میرے رسول کی قضا پہ حکمرانی کا انداز کیا ہے، اور یہ بھی قرآن سے پوچھیں. سورہ احزاب میں شاہ جی اللہ کہہ رہا ہے ماؤ کون لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کی قضا کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو اختیار نہیں بدلنے کا. اچھا آپ کا نعرہ بھی نصیب دشمنا اس لیے تو ڈھیلا نہیں کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے. تمہارے سامنے تو پھر بھی میں مجھے بانی کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یا کتنا پڑھنا ہے. یہ تو صرف تمہاری وجہ سے میں تکلیف کے باوجود بھی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر نیچے معاملہ تو آ جاتا ہوں تاکہ آپ مایوس نہ ہوں. لیکن اگر آپ کا بھی ارادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ناقص ہے تو پھر کل رات پڑھیں گے باقی. یعنی زور لگانا تو شرط نہیں ہوتی، وہ تو اندر اپنے انسان کے اندر کی تپش ہوتی ہے جو زور لگواتے دیتی ہے. ہاں مثال کے طور پر ذرا فیصلہ کیجئے. مشتاق صاحب میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تو اب جو زور لگا کے میں نے کہا ہے تو اس کا ایک ہونا زیادہ ثابت ہو گیا ہے. وہ پہلے بھی ایک تھا. سرگوشی میں کہو پھر ایک ہے، کوٹھے پہ چڑھ کے چلا کے کہو پھر بھی ایک ہے. ہاں تو بات کو بات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، صحت یا سقم کے تناظر میں نہیں. سر اٹھاؤ. کیا کہہ رہا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ، یعنی جہاں اللہ نے اپنے حاکم قضا ہونے کا ذکر کیا وہی رسول کا، یعنی رسول بھی ویسا حاکم قضا ہے جیسے اللہ. اے اللہ تو کیسا حاکم قضا ہے میرے سامنے ان کو بتا. ایک جگہ نہیں قرآن میں، 3 جگہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں فرمایا اذا قضا امرا یقول له کن فیکون. فرمایا جب ہم قضا کا فیصلہ کرتے ہیں کون کہتے ہیں. ہاں تو مقام یعنی دوسرے لفظوں میں کون کی راجدھانی کا حاکم ہونا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں یہ ہے میرے سرداروں کی سلطنت. تو یہ محمد مصطفیٰ کا نائب بھی ہے، اس کا نائب بھی ہے. میرے اماموں کے ساتھ یہی تو طلسم کبریائی ہے. نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس یہ شرف نہیں. کسی نبی کا نائب اگر ہے تو بس وہ نبی کا نائب ہے، خدا کا نہیں ہے.
سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی ہاں یہ ہمارے ہاں ہے، یعنی علی کے لیے اگر رسول کہے میرا نائب تو ادھر سے آواز آتی ہے میرا بھی تو ہے۔ گھبرا تو نہیں گے دوست؟ ہاں تو یہ ان کا منصب قضا ہے۔ اس بنیاد پر میرا مولا قاضی الحاجات ہے۔ ہاں اللہ الہام کی طرح بخدا بات آئی، الہام کی طرح جیسے الہام آئے۔ زمین و زمان وزن ہی کیا رکھتے ہیں جس جملے کا وزن ہے، اور میرے اپنے اسی باب الحوائج کا، اسی قاضی الحاجات کا کہا ہوا ایک جملہ ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو مجھے ذات واجب کی قسم 1001 مجلس پر بھاری ہے یہی اکیلا جملہ جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ بائیں طرف کے محلے والا تم بھی جاگنا۔ میرے مولا نے ایک دن فرمایا تھا بے شک علی میرا بابا ہے، میری جد امجد ہیں، مجھ پر واجب ہے علی کو ولی ماننا۔ لیکن اللہ نے مجھ موسیٰ کاظم کو ایک شرف ایسا بخشا ہے کہ وہ میری جد امجد کے پاس بھی نہیں ہے۔ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو؟ میں پھر سوچ لو، نہیں دل چاہ رہا تو نہ صحیح، ہاں جبر کا سودا تو ہے ہی نہیں، طلب ہے تو بتاؤ۔ بھلا یہ ڈاکٹر صاحب آج کے بعد فیصلہ ہے، آئندہ اگر اشفاق طبیعت خراب ہوگی تو پھر میں ادھر ہی ریسٹ کروں گا، پھر ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ آئندہ شرط صحت کے ساتھ پڑھنی ہے مجلس۔ ہاں اس کا مطلب ہے آپ کا بھلا جو میں سوچتا ہوں وہ غلط کرتا ہوں میں۔ بہرحال جو خریدنا چاہتے ہو وہ میری طرف دیکھنا۔ ایک شرف ایسا ملا مجھے میرے بابا علی کے پاس بھی نہیں۔ بولا وہ کیا؟ فرمایا ان الراود لعلی والشوق فی لا تنفعہ نبوۃ المرسلین وَأَمَّا الرَّوْضُ عَلَيَّ وَالشَّوْقُ فِيَّ لَا تَنْفَعُهُ وِلَایَّةُ عَلِیّ بْنِ ابی طالب۔ فرمایا جو میرے دادا علی میں شک کرے یا اس کے فضائل کو رد کرے اسے نبیوں کی نبوت فائدہ نہیں دیتی، اور جو مجھ موسیٰ کاظم میں شک کرے اسے اسی علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ میں راضی ہوں۔ ہاں میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ علی میں شک کرنے والا، علی کے فضائل کا منکر، اسے نبوت فائدہ نہیں دیتی۔ فرمایا جو میرا منکر ہو، جو مجھ میں شک کرے اسے اسی علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی۔
حالانکہ علی میں صدیق صاحب ڈاکٹر صاحب علی میں شک کرنا کوئی یعنی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے. ایک بات پھر سامنے آئی کہتا چلوں. جب مسجد کے کھلے ہوئے دروازے رسول نے بند کروائے اور علی کا دروازہ چھوڑ دیا. ارے میاں اس سے الجھے گا جس کا دروازہ نبوت نے بھی بند نہیں کیا. اس میں لا تعداد علتیں ہیں کہ علی کا دروازہ بند کیوں نہیں ہوا. اس میں کوئی 1 درجن سے زیادہ مختلف مواقع پر میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں، لیکن جو آج بتانے لگا ہوں وہ آج سے پہلے کبھی میں نے مولا موسیٰ کاظم کی قسم زندگی میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. اور یقیناً یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے کسی اور نے بھی یہ وجہ آپ کو نہیں سنائی. دروازے بند ہو گئے، مولا کا کھلا رہا. جناب عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا، علی کے بھی چچا، عالم جلال میں آئے. یا رسول اللہ یہ کیا؟ بچہ ہے اپنا علی، برخوردار ہے، اپنے گھر کا لڑکا ہے، اس کا دروازہ چھوڑ دیا، میرا بند کروا دیا، حتیٰ کہ انگوٹھی کے برابر سوراخ تک نہیں رکھنے دیا روشن دان کے لیے. رسول کے چہرے پہ صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آ گئی. فرمایا یاد رکھ عباس، ان علیًا انفرد عن الخلق فی البیتوتۃ علی فراش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فافردہ سبحانہ دونہم بسلوکہ فمسجدہ. یا ام رسول اللہ لو رأیت علیًا وعظیم منزلته عند رب العالمین وشریفہ محلہ عند ملائکتہ المقربین وعظیم شانہ فی اعلی علیین لاستقللت ما تراہ. یا ام رسول اللہ ایاک وان تجد له فی نفسک مکروہا فتصیر کاخیک ابی لہب فانکما شقیقان. یا ام رسول اللہ لو ابغض علی اہل السماوات والارضین لاہلکہم اللہ. یا ام رسول اللہ لو ابغض علی اہل السماوات والارض لاہلکہم اللہ. لو ابغضہ الکفار اجمعون لاصابہم اللہ عن محبتہ بالخاتمۃ المحمودۃ بان یوفقہم للایمان. یا ام رسول اللہ ان شان علی جلیل، ان حول علی جلیل، ان وزن علی ثقیل. ہاں میں راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو. رسول فرماتے، اور دیکھو ہر جملے کے بعد رسول فرماتے ہیں یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ کے رسول کے چچا. یہ ہر فکرے کے ساتھ کیوں دہرا رہا ہے رسول؟ ہم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے کہ اگر علی کے بارے میں شک رسول کے چچا کے دل میں بھی ہو تو معافی نہیں ہے.
اس کا ترجمہ کر دوں؟ ہاں، فرمایا دیکھو اور کیا عجیب و غریب وجہ بیان کی ہے رسول نے، حالانکہ جو علت بھی ہے یعنی علی کا دروازہ بند نہ کرنے کی وہ ساری حق ہیں، ان میں کہ ایک اپنے چچا سے بیان فرما رہے ہیں رسول، فرماتے ان فرد علی فی البیتوتۃ علی فراش محمد صلی اللہ علیہ وسلم فافردہ سبحانہ بسلوکہ دونہم فی مسجدہ، فرمایا پوری کائنات میں صرف علی ہی تو تھا جو شب ہجرت میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا۔ ہاں علی نے کہا میں تیرا صدقہ، اللہ نے کہا یا علی مسجد تیرا صدقہ۔ العظمت للہ۔ ہمیں اس لیے اللہ نے علی کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ سر اٹھانا، چلے تو نہیں گئے ہو؟ یہ بہت بڑی بات نظر آ رہی ہے یا اما رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا، تجھے یہ بڑا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کا در بند ہے، بس نبی اور علی کا بند نہیں کیا گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لو رأیت علی وعظیم منزلتہ عند رب العالمین، اگر تو عالمین کے پروردگار کے پہلو میں علی کو دیکھ لے۔ اس سے بھی کم ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن دے ختم نہ کروا قرآن دے بعد پتہ نہیں خبر چلی کہ اسلام دے بیٹھا ہاں ارادے، اگر تو علی کو پروردگار آمین کے قرب میں اس کے پہلو میں دیکھ لے، یا علی کی اللہ کی نگاہ میں عظیم منزلت کو دیکھ لے، وَالشَّرِيفَ مَحَلِّهِ عِنْدَ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، یا تو ملائکہ مقربین کی نظر میں علی کے مقام کی شرافت کو دیکھ لے۔ ایک لفظ کہنے پہ بیماری کے عالم میں بھی مجبور ہو گیا ہوں، آخر انسان ہونا سینہ بجنے لگتا ہے، بول اٹھتا ہے۔ یہ جو رسول بار بار کہہ رہے ہیں اگر تو دیکھ لے، اگر تو دیکھ لے، اگر تو، اس کا مطلب ہے حضرت عباس نے نہیں دیکھا، اور جس علی کے مقام کو خود علی کا چچا نہیں دیکھ سکا، کسی کا بچہ کیا دیکھ۔ اگر تو اللہ
کے قرب میں علی کو دیکھ لے یا اس کی منزلت کی عظمت کو دیکھ لے یا تو ملائکہ مقربین کی نگاہوں میں علی کے مقام کی شرافت کو دیکھ لے. وہ عظیم شان ہی فی اعلیٰ علیین، یا تو اعلیٰ علیین میں علی کے مقام کی عظمت کو دیکھ لے، شان کو دیکھ لے. لست قللت ما تراہ منہا، تو یہ چیز تو تمہیں قلیل ترین نظر آئے گی. اب نہیں میرا مولا موسیٰ کاظم مجھے چند لمحوں کی تو طاقت دے دے کہ میں اپنی تقدیر سے لڑ کے بھی یہ جملے ادا کروں، اور پھر تیری جد کی وکالت کرتے ہوئے موت بھی آئے تو بخدا سودا سستا ہے. آگے فرمایا یا اما رسول اللہ ایاک وان تجد لہ فی قلبک مکروہا فتصیر کاخیک ابی لہب فانکما شقیقان. فرمایا اے رسول کے چچا خبردار، علی کے بارے میں اتنا سا بھی دل میں شک نہ لانا ورنہ اپنے بھائی ابو لہب جیسے ہو جاؤ گے. تصیرا کا اخی کا ابی لہب، ورنہ تو اپنے بھائی ابو لہب جیسا ہو جائے گا. اور پھر تجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے، فَإِنَّكُمَا شَقِيقَانِ، تم یک مادر بھائی ہو، تم دونوں کی ماں ایک ہے. ڈر یعنی بتا دیا رسول نے ابو لہب کون ہے، منکر نبوت، منکر محمدیت. بتا دیا علی کا منکر بھی ایسا ہے جیسے میرا منکر. آپ کی توجہ سے کوئی شکایت نہیں، داد سے کوئی شکایت نہیں، بڑی داد دے رہے ہو، بہت بول رہے ہو. نعرہ ابھی بھی 70% لوگ لگا رہے ہیں، اب پتہ نہیں 30%. میں بڑا شکی مزاج بندہ ہوں. اگر رسول کا رشتہ دار ابو لہب ہو سکتا ہے شک پر، میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے دیکھنا. اور آگے اللہ اکبر. اب جس جملے کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، ہاں نہیں گلا نہیں کر رہا کہ تم داد مجھے تھوڑی دے رہے ہو، بہت دے رہے ہو، لیکن یہ جملہ ہی کچھ ایسا ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں کہ میں یہ جملہ کہہ کے چلا جاؤں، فوراً ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں، اور تم کل میری واپسی تک یہیں رک کے نعرے لگاتے رہو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. لہذا یہ بسم اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف مالا یوتاک ہے، میں یہ صدیقی صاحب تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ ضرور کل اس وقت تک آپ نعرے لگائیں. ہاں ایک ہی لگا دیں، بڑا ہے، باقی میں نے آپ کو معاف کیے. سر اٹھانا. کیا فرما رہا ہے رسول؟ کہے یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، تو علی کو سمجھتا کیا ہے؟ لو ابغضہ اہل السماوات والارضین لاہلکہم اللہ ولو احبہ الکفار اجمعون لأصابهم اللہ عن محبتہ بالخاتمۃ المحمودۃ بأن یوفقہم للایمان. فرمایا اگر ساتوں آسمانوں والے اور ساتوں زمینوں والے مل کر علی سے بغض رکھیں، اللہ لمحے میں سب کو ہلاک کر دے گا.
زمین کو تو رہنے دیتے ہیں، آسمانوں پہ تو معصوم رہتے ہیں۔ آسمانوں پہ تو ملک مقرب رہتے ہیں، آسمانوں پہ تو فرشتے رہتے ہیں۔ اگر علی سے بغض رکھیں رسول فرماتے چٹکی میں ہلاک کر دے۔ لیکن وہ جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کل تک بھی نعرے لگاؤ گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کتنا بڑا شہنشاہ ہے میرا مولا، جلی کی نظر میں فرمایا وَلَوْ أَحَبَّهُ الْكُفَّارُ أَجْمَعُونَ، اور اگر سارے کافر مل کر علی سے محبت کر لیں، مجھ سے بے شک نہ کریں، اللہ سے بے شک نہ کریں۔ الکفار اجمعون، اگر سارے کافر مل کر علی سے محبت کر لیں، لَأَصَابَهُمُ اللَّهُ عَنْ مُحَبَّتِهِ، اللہ کفار کو علی کی محبت کا صلہ دے گا۔ عباس حیران ہو کے کہتا ہے کافروں کو صلہ کیا؟ فرمایا بالخاتمۃ المحمودۃ، ان کا خاتمہ خیر پہ ہوگا۔ ان کا فرمایا صلہ ملے گا، کیا ملے گا؟ خاتمہ خیر پہ ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا بِأَن يُوَفِّقَهُمْ لِلْإِيمَانِ، علی کی محبت کے صدقے میں اللہ انہیں ایمان کی ہدایت کرے گا کہ علی کے صدقے مومن ہو کے مرو۔ جی تھک تو نہیں گئے ہو؟ اور یہی ذکر کی تاثیر ہے۔ 5 منٹ کی توقع نہیں تھی، 45 ہو گئے۔ ہاں جی، اور آخر میں فرماتے ہیں رسول یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، ان شان علی عظیم، ان حال علی جلیل، ان وزن علی ثقیل۔ اے اللہ کے رسول کے چچا، علی کی شان عظیم ہے، علی ہر حالت میں جلیل ہے۔ ابھی تو میں نے بہت پڑھنا ہے۔ اب جو ہر حالت میں جلیل ہو، میں کیا کہوں؟ میں نے کیا کہا؟ جو ہر حالت میں جلیل ہو، اس کے بچوں کی پیدائش کو اپنے اس طرح وہی سمجھتا ہے جو بس ذلیل ہو۔
جی ان ہؤلاء علی جلیل، علی حرارت میں جلیل ہے، ان وزن علی ثقیل، علی کا وزن بڑا بھاری ہے۔ تو یہ ہے علی کے انکار اور اقرار کی کہانی جو تم نے سنی، اور میرا مولا کاظم کہہ رہا ہے جو میرا منکر ہے ہاں، یہ باہر والوں کے دو ہاتھ نظر آئے مجھے، ہاں جیتے رہو۔ جو فرماتے میرا منکر ہے، اسے علی کی ولایت فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، ہر باب الحوائج سے اس کی وسعت کے مطابق مانگنا ہے بھائی میرے۔ ہاں، اور پھر میں پرسوں والی مجلس کا پہلا جملہ پھر یاد کراتا ہوں، التوسل بہم بدون معرفت بہم مثل الجہاد بدون سلاح، ان کی معرفت کے بغیر ان سے توسل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیار کے بغیر جہاد کرنا۔ پہلے پہچانو پھر مانگو، کیونکہ یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ان سے لیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا نہیں، یہ جو فرمان ہے مولا علی کا بھی ہے، اسی آج والی مجلس کے سردار کا بھی ہے، اس کے بیٹے مولا رضا کا بھی ہے کہ بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ لولا ناما عرف اللہ لولا ناما عبد اللہ، ہمارے ذریعے وہ پہچانا گیا، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوئی، ہم نہ ہوتے پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی۔ اس پر ایمان ہے؟ یعنی ہمیں اللہ ان کے ذریعے ملا۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، جو خدا دے سکتے ہیں وہ خدائی نہیں دے سکتے۔ جو ہاں پہچان، بس ایک حقیقت سامنے آئی، یہی سن لو اور اسی پہ راضی رہنا۔ ہاں، راضی نہ بھی رہو تو میں نے تمہارے ٹائم میں چاہے جیسے بھی آسانی سے یا مشکل سے میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے تمہارا حق نہیں کھایا۔ ہاں، توفیق باب الحوائج کی دی ہوئی اپنی ہے، ہاں اس میں کوئی انسانی کمال نہیں۔ مسیب جو داروغہ زندان تھا مگر اندر سے مومن تھا، ہاں اسے میرے مولا نے بلایا، جی سرکار، فرمایا انی راحل الی المدینہ، میں کچھ دیر مدینے جانا چاہتا ہوں۔ جاگتے رہنا جہاں جا بیٹھے ہو، نہیں ابھی مصائب کی طرف نہیں آ رہا میں، ہاں فضائل کی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں، میں تھوڑی دیر مدینے جانا چاہتا ہوں۔ مولا میرے بس چلے تو اپنی کروڑ زندگیاں دے کے میں آپ کو آزاد کر دوں، آپ جانتے نہیں میں بھی ظالم کا ملازم ہوں، اور میں نے تم سے رہائی مانگی کب ہے؟ میں نے تو تمہیں خبر دی ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور ایک ساتھ کے بعد آؤں گا، مجھے غائب دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا۔ مگر مولا یہ پھر یہ آپ کی ہتھکڑیاں بیڑیاں توق وغیرہ، یہ میرے پاس تو چابی ہی نہیں ہے، میں تو کھول ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے تم سے کہا کہ اب یہاں جو لفظ میرے مولا نے استعمال کیا، فرمایا یا مسیب ضعف یقینک فی اللہ فینا، اے مسیب اللہ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں تیرا یقین کتنا ضعیف ہے۔ ضعفا یقینوں کا فینا وفی اللہ، اللہ کے بارے میں ہمارے بارے میں،
یعنی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شامل کیا. کتنا ضعیف یقین ہے. میں نے تمہیں اطلاع دی ہے گھبرانا جانا، میں جا رہا ہوں، ایک ساتھ کے بعد آ جاؤں گا. مسیب کہتا ہے مجھے سرکار کی امامت کی قسم، میں نے دیکھا زنجیر الگ پڑے تھے، سرکار نہیں ہے. میں دل میں کہہ رہا ہوں وعدہ حق، وعدہ حق ہے میرے امام کا، آئے گا ضرور. لیکن اے اللہ میرے مولا کے آنے سے پہلے کہیں ہارون نہ آ جائے، ورنہ میں تو گیا کام سے، مجھے بروا ڈالے گا. اب غور کرنا جو جملہ کہنے لگا ہوں، حرف حرف کا ضامن، ایک ایک حرف کا، لفظ کا نہیں، حرف کا، حرفوں کی بھی ضمانت ہے. سر اٹھانا. مسیب کہتا ہے ہمو بعد ساعت رائت الجدران والابنیت خرت سجدا، اچانک میں نے دیکھا ساری دیواریں، ساری عمارتیں سجدے میں گر پڑی تھی. میں نے دیکھا تو میرا مولا آ گیا تھا. تھک گئے ہو؟ دیواریں سجدے میں، عمارتیں سجدے میں. اللہ جانے کیا ڈاکٹر صاحب کیا بد نصیبی ہے جسے دیوار تو پہچانے اور اولاد آدم نہ پہچانے. ہیں ویسے بھی چونکہ میرے مولا کاظم نے اپنے آپ کو مثال علی سے دی ہے، تشبیہ ادھر کی تھی. علی کو بھی دیواریں بہت پہچانتی تھیں. لفظ کعبہ کی گود میں علی لکھا گیا، جیسے لا الہ کی گود میں نبی لکھا گیا. عطا سحری نہیں کیا ہوا ہے قلم کو، لکھ رہا تھا جلی عطا علی. ہاں جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیواریں سجدے میں، میرے مولا بیٹھے. ہاں میں نے کہا مولا آ گئے آپ؟ ہاں آ گیا. کوئی وصیت وغیرہ کرنی تھی؟ اچھا میرے مولا رضا کو؟ ہاں. اینا ہوا کہاں ہے وہ؟ جملہ سننا جاگ کے. مولا نے مسکرا کے فرمایا شاہد شاہد غیر بعید حاضر غیر غائب یسمع و یرا. فرمایا ہمیں اور تمہیں دیکھ رہا ہے. مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. غیر بعید دور نہیں ہے، حاضر غیر غائب وہ یہی حاضر ہے غائب نہیں ہے. یسمع و یرا سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے. بس نہیں جبرن سنانے کی ویسی بھی عادت نہیں. اور انسان حقائق کے کتنے تھوڑے برداشت کر سکتا ہے. ہاں جو جو وقت گزرتا ہے اللہ 55 منٹ گزر گئے پتہ نہیں چلا، بس سمٹ گئی بات. یا مولا یا الہ قصدتا، مولا آپ گئے بھی سرکار رضا کے پاس تھے اور بس ایک ساتھ میں گئے اور میرے مولا کو مل کے مدینے سے واپس بھی آ گئے. کہا او ضعیف یقین والے، صرف میں رضا سے مل کے آیا ہوں.
ہے صرف رضا سے مل کے آیا ہوں. تو مولا کس کو فرماتے قصد تو واللہ کل منتخب للہ علی الارض شرقا وغربا حتی مومن الجن من البراوری والبحوری حتی الملائکۃ فی مقاماتہم وصفوفہم. فرما مشرق یا مغرب میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا چنا ہوا رہتا تھا ہر ایک سے مل کے آیا ہوں. اللہ چاچا کا تھاکی 64 سال کی عمر ہے. اگر میرے کو 1000 روپئے انعام دیتا ہوں. آج قرآن کا کیا نام ہے؟ نعرہ اچا مارے نے 1000 پائے گئی بابا. ہاں جی کیا فرماتے ہیں مشرق. ہاں شاد بات. مشرق میں یا مغرب میں جہاں جہاں بھی کوئی اللہ کا چنا ہوا بندہ رہتا تھا اس سے ملا ہوں. حتی مومن الجن من البراوری والبحاری. بر میں یا بحر میں، خشکی میں یا تری میں، سمندر میں یا صحراؤں میں، جہاں جہاں مومن جن رہتے تھے ان سے ملا ہوں. اللہ اکبر. اللہ بائیں محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو میرے بھائی. حتی الملائکۃ فی مقاماتہم وصفوفہم. حتیٰ کہ 7 آسمانوں کے ہر فرشتے کی صف سے ملا. جو فرشتہ جہاں جہاں کھڑا تھا میں اس سے ملا. بس ملتان والوں غضنفر نے کہنا یہ ہے جو ایک ساعت میں معراج کے سفر سے سینکڑوں گنا زیادہ سفر کر لے وہ تیرے ادرکنی کہنے کے لیے ملتان آنے میں کتنی دیر لگائے. ہاں جدھر ہو میں راضی، میرا مولا کاظم تم سے راضی ہو. ہاں علی سے اپنے آپ کو مثالیں دے رہا ہے میرا امام. اور واقعی بہت سی باتوں میں تشبیہ ہے علی کی مگر تفصیل کے ساتھ. علی نے رکوع میں زکات دی، یہ بھی رکوع میں رہا. علی نے اتنی دیر رکوع لمبا کیا جتنی دیر میں سائل نے انگوٹھی اتاری. اور میرا یہ مظلوم امام 14 سال. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے ہاں طبیعت بھی بحال نہیں ہے میری اور مومنین کے دلوں کی نزاکت سے بھی میں بہت ڈرتا ہوں. یہ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، خادم ہوں. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر کیا یقیناً چوٹ لگے گی، مومن ہو اور ان کی مصیبت پر چوٹ نہ لگے مجھے معاف کر دینا. کیونکہ ظالم کا ظلم چھپانا بھی ظالم کی وکالت ہوتی ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ کتاب کے اریاں لفظ پڑھ دیے جائیں تمہارا کلیجہ پھٹ جائے.
ہاں کوشش کرنا کہنا مجھے ایک کا ایک فکرہ ہے، اور بس وہی فکرہ کہہ کر میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ تو تمہیں ہر کوئی سناتا ہے، عالم رکوع میں گزرے، شیخوں کا فاصلہ اتنا ہے، یعنی 2 انگلیاں ادھر ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے لیے شاید میں جملہ نہ بھی کہتا، لیکن جو پردوں میں بیٹھی ہے، بے شک شام والی بھی موجود ہے، لیکن میری مراد آج وہ بھی نہیں، یقیناً زینب بھی کاظم کا پرسہ لینے آئی ہے، لیکن میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جس کا ہاتھ ادھر ہے، کیونکہ پل پہ بیٹے کی میت پہ بین کرنے وہی گئی تھی، وہ جا کے اپنے زنجیروں میں لپٹے ہوئے بیٹے کے جنازے سے لپٹ کے روئی تھی، روتی بھی تھی اور کہتی تھی، اور میرا کاظم بیٹا، میں جانتی ہوں کہ پہلو کا زخم کتنا درد کرتا ہے، بیٹا مجھے پتا ہے کہ پہلو کا زخم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی بار بار میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اور تکلیف ہو بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا، ہاں حرفوں کا میں ضامن، ایک حرف بھی اپنی طرف سے کہوں، دونوں ماں بیٹی شام والی زینب اور بقیہ والی زہرا، دونوں کی ضمانت دے کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ جانے کمینی امت کو جلدی کتنی تھی کاظم کے مرنے کی، زہر دے دیا، حالانکہ جسے زہر ملا جائے وہ کبھی تڑپ کے ادھر گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ادھر گرتا ہے، تو میرا زخمی مولا کبھی ان سیخوں پہ، کبھی ان سیخوں پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، زندگی میں میں نے یہ جملہ کبھی نہیں کہا، آج پہلی بار کاظم کی بے گناہی کی قسم پہلی بار کہنے لگا ہوں، وہ بھی کتاب والے جملے نہیں، اشارہ کروں گا۔ ہارون ملون کا بندہ دوڑ رہا ہے، پتہ کر مر گیا یا نہیں، اطلاع ملتی ابھی تڑپ رہا ہے، ابھی سیخوں پہ ہے، ابھی زندان میں لوٹ رہا ہے۔ ملون کہتا ہے مجھے جلدی اس کی موت چاہیے، اور میں مر جاؤں، میں کیسے بیان کروں؟ جب اس نے کہا مجھے اس کی جلدی موت چاہیے، خدا کے لیے بس میرا اشارہ سمجھنا، اشارہ، ایک منٹ سن کے پھر جب تک جی چاہے روتے رہو۔ ہارون نے کہا مجھے اس کی موت چاہیے، سندھی بن شاہک اندر آیا، دیکھا ابھی زندہ ہے، ابھی تڑپ رہا ہے، اس حرامی نے میرے مولا کو قالین میں لپیٹنا شروع کیا۔